अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने राफेल ज़मीन बोस कर दिए। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक दुनिया की उभरती हुई कुव्वत है। पाकिस्तान की सियासी और अक्सरी क़यादत ने बताया, दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान लोहे के चने चबवाना जानता है। नाज़रीन, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़तह से हमकिनार किया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद फील्ड मार्शल का लक़ब मिला। दुनिया पाकिस्तान की फ़िज़ाई कामयाबी पर, दुनिया पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी पर रश्क कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शौकत इशफाक साहब, जो कि सीनियर तज्ज़िया कार है। बात कर रहे हैं ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और मार्काए हक। 1 साल मुकम्मल हो चुका है और पूरी कौम इस रोज़ जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त दी। अल्लाह ने पाकिस्तान को अपने से बड़े मुल्क पर जो है वो फ़तह दी। शौकत साहब, कैसे देखते हैं कि इस बड़ी कामयाबी पर अल्लाह ताला ने हमें जो है वो नुमाया मकाम दिया? कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं सबसे पहले अपनी अस्करी और सियासी क़यादत? जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि देखें, ऑपरेशन था, उसका नाम बयानुल मरसूस भी इसलिए रखा गया था कि दुश्मन को ये मालूम हो कि जिसके साथ उन्होंने ताला आजमाई की कोशिश की है वो बुनियादी तौर पे एक सीसा पिलाई दीवार है, आहनी दीवार है। सो बहुत मुश्किल है किसी दुश्मन के लिए कि वो इस दीवार में कोई दरार डाल सके। और हमने उसका जवाब दे दिया। मुकाबले में बनियानुल मरसूस संदूर तो माथे पे लगाते हैं सर। हमारा तो और ख़वातीन लगाती हैं, और वो ख़वातीन लगाती हैं, कोई बात नहीं, वो तो खैर अगर उन्होंने वो रख दिया और वो हम एहतराम करते हैं ख़वातीन का। लेकिन बात ये है कि एक बहुत अच्छा जवाब था और उन्होंने जो सोचा था, जो कोशिश की थी, जो करना चाहा था और वो जो करने की कोशिश कर रहे थे वो उसमें बुरे तरीके से नाकाम हुए। और ये नाकामी ही हमारी कामयाबी है बेसिकली। पाकिस्तान हो या दुनिया का जो मुल्क हो, उसकी अपनी सरहदों की हिफाजत, अपने इंटरनल मैटर, उसकी सिक्योरिटी को लेके जाना उस मुल्क की अपनी ज़िम्मेदारी होती है। भारत शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जब भी उसके मुल्क के अंदर कोई पटाखा भी चलता है तो फिल फौर पाकिस्तान पर एक रटी रटाई जो है वो तकरीर पढ़कर सुना देता है। तो ये आप समझते नहीं कि भारत का भी ये जो एक प्रोपेगेंडा था वो दुनिया के सामने अयां हो गया और वो हर जगह रुसवा हो रहा है? जी, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पुलवामा हो, बम्बई अटैक हो और इसके साथ पठान को, बहुत सारी मतलब माजी में इस किस्म के मामलात मौजूद हैं। और अब ये होना चाहिए कि हमारे हमसाया मुल्क को, दुश्मन मुल्क को ये समझ लेना चाहिए कि ये इन बातों का हल अब नहीं रहा। अब हल जो है वो सॉलिड किसी बात की तरफ तो हो सकता है, लेकिन ये जो आप फेक चीज़ें करते हैं, आप एक ऐसे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं, आप इल्ज़ाम तराशी करते हैं, आप जैसे आप कह रहे थे कि पटाखा बज जाए तो पाकिस्तान की तरफ आप उंगली उठा देते हैं, तो भाई वो उस उंगली को सीधा कर लें। अब दुनिया तब्दील हो रही है, अब उंगली तोड़ दी जाएगी। वो तो तोड़ दी, अब तो खैर अभी वो उस पर प्लस्तर चढ़ाया हुआ है, जब ठीक होगी। प्लस्तर जो है कभी अफगानिस्तान की सूरत में है, कभी फितनतुल खवारिज की सूरत में है, तो इसका भी पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी मुकाबला बहुत ही अच्छे तरीके से, भरपूर और मस्बत तरीके से उसका मुकाबला किया जा रहा है। चाहे वो फितनतुल खवारिज हों, कोई भी हो, मैं उसका नाम अब इस वक्त नहीं चाहता, लेकिन कोई भी हो, उसको जवाब एक अच्छा दिया जा रहा है। तशद्दुद लोग और उसके साथ साथ जंगी जो है वो जहन के अंदर फतूर, ये हर मुल्क के अंदर लोग मौजूद होते हैं, मगर बदकिस्मती से भारत के अंदर इन लोगों का गलबा पाया जाता है। उनके रियासती इंतखाब हो तो वो मुसलमान दुश्मनी, एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम पर लड़ा जाता है। उनके जो भी उनके पास सिवाय पाकिस्तान और इस्लाम और मुसलमान के अलावा और अपनी आवाम के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं।
جبکہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سوچ پائی جاتی ہے جو چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ تجارت ہو، ان کے ساتھ سیاحت ہو. ہمارا چونکہ ہمسایہ ہے، ہمسائے کو نہیں بدلا جا سکتا، جیسے بھی کم ظرف ہمسایہ بھی ہو تو رہنا اس کے ساتھ مجبوری ہے. یہ سوچ جو ہے وہ بھارت کے اندر پروان کیوں نہیں پاتی؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ممکن ہوگا کہ ہم جو ہے ایک اچھے ہمسائے کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکیں؟ ہاں دیکھیں، بات اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو اس کے اوپر سب سے پہلے آمادگی ہونی چاہیے. اور وہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ ون سائیڈڈ کوئی بات کر دیں اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اور وہ دوسرا اگلا جو ہے اس پہ ریئیکٹ نہ کرے پازیٹیو. یا پازیٹیو تو خیر ریئیکٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اب ضرورت ہے اس امر کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں یہاں زیادہ بڑا ایشو جو ہے وہ غربت ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا کی جو 1 سال پہلے کی جو بہت بڑی وہ انہوں نے جو ان کی اپنا جو ہے ملک کے اندر جو ان کا نظام ہے اکنامک سروے کرتا ہے، ان کا جو رپورٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ ان کے 70 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی زندگی گزر کر رہی ہے اور ان کے پاس بنیادی کوئی چیز بھی موجود نہیں. پورے کے پورے خاندان ایک کمرے میں رہنے پر مجبور ہے، اور وہ جو جس کو کمرہ میسر ہے وہ بھی ان میں سے بہتر ہے. واش روم کی سہولت وہاں لوگوں کے لیے میسر نہیں ہے، لوگ فٹ پاتھ پر ہے، گاڑیاں کچل دیتی ہیں. بھارت دنیا کو اپنا یہ چہرہ چھپاتا ہے اور اب وہ اپنا پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، جس طرح آپ نے بات کی کہ اب اس طرف جانا ہوگا، دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ اس میز پر بیٹھ کر جو ہے بات کی جائے گی. کیا یہ بھاجپا BJP کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نظر آتا ہے، یا سب سے پہلے وہاں چینج آنا ضروری ہے اور اس کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکے؟ دیکھیں جی، چینج سے بہتر تو یہ ہے کہ ان کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے دل کے اندر سوچ سمجھ کے تبدیلی آئے. چاہے وہ BJP ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ جو بھی پارٹی ہو. میں بنگال کے الیکشن کے اندر بھی اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان اور یہ اس بنیاد پر BJP نے الیکشن لڑا، مگر یہ بہتری آتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی. دیکھیں، جو ان کے سیاستدان ہیں نا، ان کے پاس اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ پیش کر کے، جس کو کہتے ہیں نا مینیفیسٹو میں ڈالتے ہیں، وہ ایسا کوئی روڈ میپ ان کے پاس نہیں ہے. ترقی تو خیر بہت دور کی بات ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کا، چھت دینے کا بھی پلان نہیں ہے. چھت بھی بات کی بات ہے، پہلے ان کو روزگار دیں گے لوگ، شاید چھت پہلے خود بنا لیں اپنی، باقی جو چیزیں ہیں وہ خود اپنی کر سکتے ہیں اگر ان کو آپ روزگار کی طرف لے کے جائیں. اگر وہ اس طرف نہیں جاتے اور ان کو نہیں لے کے جاتے تو پھر ان کے حالات تو یہی رہیں گے. اور پھر وہ کس طرح جو ہے وہ جو ان کا پولیٹیشین ہے، اگر یہ ان کو نہیں دے گا، اگر ان کو خواب نہیں دکھائے گا، تو پھر یہ موت دکھائے گا پاکستان کا نام لے کے، تو ڈرائے گا، تو ان کو ان سے ووٹ لے گا. دکھا کے اپنی زندگی بنا رہے ہیں. اب اپنی زندگی بھی کہاں بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ فیک ہوتا ہے. جس طرح یہ وہ فالس آپریشن کرتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، یہ اسی طرح یہ فیک یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے کئی ممالک کی اگزامپل آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جنہوں نے بنیادی طور پہ اپنے رہائشیوں کے لیے، اپنے جو ان کی عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، اور جو ان کی اپنی ریاست ہے اور ریاست کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے انہوں نے کام کیا. اور نہ صرف کام کیا بلکہ ترقی کی اس راہ پہ چڑھے، اس شاہراہ پہ چڑھے جو آج بھی نظر آتی ہے کہ وہ ایک بہتر زندگی کی طرف گئے ہیں. شاعر، ادیب اور صحافی کسی بھی معاشرے کا چہرہ ہوتے ہیں، اور صحافی کی خبر اور اس کی تحقیق جو ہے وہ بیس کرتی ہے. اچھا، ہم نے 1 سال پہلے، آپ کو بھی معلوم ہوا ہوگا بھارتی چینل دیکھنے کے بعد، کہ ملتان کے اندر ایک سمندر بھی موجود ہے، بندرگاہ بھی موجود ہے. انہوں نے لاہور کو بھی فتح کر لیا اور وہاں کی لاہور کی بندرگاہ پر بھی قبضہ کر لیا. تو یہ انڈیا کے اندر یہ ایسا مذاق اور یہ سب ان کی تحقیق اور یہ سب کیا آپ نے اس میں جج کیا؟ صحافی اور یہ جو ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر ریفلیکشن ہوتا ہے سوسائٹی کا، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایک جو صحافی ہوگا اس کے پاس کم از کم اگر وہ انٹرنیشنل بات کر رہا ہے تو اس ملک کے بارے میں اس کی نو ہاؤ تو ہوگی.
اگر پاکستان کے متعلق بات کر رہا ہے تو پاکستان کے متعلق بھی اس کے پاس نو ہاؤ تو ہونی چاہیے. اچھا بدقسمتی سے یہ ہے کہ گوگل ہی کر لیتے. میپ, یہی تو بدقسمتی ہے کہ وہ میپ بھی نہیں دیکھتے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ان کو اس علاقوں کے معروضی حالات کا نہیں پتہ ہوتا, وہاں کے موسم کا نہیں پتہ ہوتا, وہاں کے رہائشیوں کا نہیں پتہ ہوتا, وہاں کی بہت ساری چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا ان کو, اور وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی فلاں ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پہ جو پبلک ہے اس کو اپنی حکومت سے متنفر کرتی ہے. ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا میں آپ اپنے موبائل کے اوپر جو چھوٹی آپ کا ڈیوائس ہے, ایک مشین ہے, اس کے اوپر آپ ایک چیز لکھ کے آپ ان کی ساری چیزیں ایک سیکنڈ میں پتہ لگ کر سکتے ہیں. پھر اے آئی سپورٹڈ چیزیں ہیں, اے سپورٹڈ چیزیں جو ہیں, آپ جس چیز کے بارے میں تحریر کریں گے آپ کو اس کے بارے میں بیک اپ آئے گا, انفارمیشن آئے گی. یہ کوئی اتنا بڑا بیٹ بھی نہیں ہے, اتنی بڑی کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے, اتنا بڑا کوئی وہ بھی نہیں ہے, کہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے کہ آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ہیو ٹو پے, کہ آپ کو جا کے کوئی پیسے بھرنے اور اس کے بعد آپ کو انفارمیشن ملے گی, یا پھر آپ جا کے کوئی کتاب پڑھیں گے تو انفارمیشن آپ کو ملے گی, یا آپ کوئی جا کے کوئی چیز خرید کے لائیں گے تو پھر آپ کو کوئی چیز ملے گی. دیکھیں ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو چیزیں ساری مل رہی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ کو حقیقت بولنے کے لیے کم از کم اس سے تھوڑا سا جو ہے استفادہ ضرور حاصل کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مارکہ حق کے بعد جو ہے وہ عزت نوازی, اور اس ٹائم اسلام آباد جو ہے وہ عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے. دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. پاکستان نے جہاں خون ریزی ایران اور امریکہ کے درمیان رکوائی, وہاں پر معاشی قتل عام بھی کسی حد تک رکوایا. اس کے باوجود کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک سفارتی جو پروٹوکول ہے وہ مکمل انجوائے کر رہا ہے, دوسری جانب ہماری عوام بھی سفر کر رہی ہے. وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو یا مہنگائی کا بحران ہو, اب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جس مقام پر لا کھڑا کیا ہے, اس سے کوئی ہمیں معاشی بینیفٹس عوام کو کوئی ملتے ہوئے آپ کو آئندہ نظر آ رہے ہیں؟ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر موجود ہے, دنیا کی نظروں میں پاکستان کا مقام ایک بلند ہے, عوام کو بھی کچھ ملے گا؟ دیکھیں میں جنید آپ کو ایک بات بتاؤں, توقع جو ہوتی ہے نا وہ تو رہنی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن توقع کے ساتھ جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اس وقت پوری دنیا کے اندر, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ مخصوص جنگوں نے پوری دنیا کی معاشی حالت ابتر کر دی ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ صرف امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں, ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ. باقی ایران جو ہے وہ ڈیفنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیبنان تو ڈیفنس بھی نہیں کر رہا, وہ چھوٹا موٹا کوئی کر رہا ہوگا تو زیادہ تو نہیں کر رہا. ریسٹ آف دا ورلڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے, دو ٹوک الفاظ میں. اور اس کا ریفلیکشن یہ ہے, میں آپ کو مختصر عرض کروں, امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے آفینس کر رہا ہے, ڈیفینسو تو ایران ہے, ایران تو اپنے ڈیفینس میں جو کچھ کر رہا ہے. اب دنیا پر معاشی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال اس وجہ سے خراب ہوئی کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی. دیکھیں دنیا کی 25% جو ہے آئل کی جو ترسیل ہوتی ہے وہ ابنائے حرمت سے ہوتی ہے. پھر یہ صرف آئل نہیں ہے بلکہ اس میں گیس بھی ہے, LNG بھی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بائی پروڈکٹس بھی ہیں جو کھاد بنتی ہے جو آپ کے فوڈ کے لیے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آ رہا ہے آگے, جو دنیا سارا فورسین کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ معاشی سرگرمیاں کمزور پڑتی جا رہی ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آ رہا ہے. کیونکہ اس تعداد میں یہاں سے جو کھادیں تھیں وہ ترسیل نہیں ہو سکی, اور پہلے جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے ایران نے بند رکھا اس کو, اور اب جو ہے امریکہ اس کی ناکہ بندی کر کے بیٹھا ہے اور اس کو کسی چیز کو ہلنے نہیں دے رہے. یہ ایک ایسا کام ہے کہ دنیا اس سے ریٹیلیٹ ہوئی ہے. آپ ویسٹ پورا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ آسٹریلیا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سو برطانیہ اٹھا کے دیکھ لیں, پورا نہیں لیکن کچھ تو ہے, آپ کینیڈا اب میں جس مرضی ملک کا نام لوں میں آپ کو بتاؤں, لیکن آج بھی ایک توقع ان سے یہ ہے اور ان کو یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی میری کوئی وشفل تھنکنگ ہے, میری کوئی وہ ہے, بٹ
یہ دنیا کو ضرورت ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویٹو پاور ہے، یا جو کہتے ہیں ہم دنیا کی بڑی ایک اکنامک پاور ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی پاپولیٹڈ ریاست ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑی ہم وہ ریاست ہیں جن کے پاس قدرتی وسائل ہیں اور ہم دنیا کو دے سکتے ہیں، ہم دنیا کو فیڈ کر سکتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، یا وہ آنا چاہیے جن ممالک کے جو اس وقت گورنمنٹس ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی اپنی لیڈرشپ سے کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں اس وقت کریں گے، اس وقت نہیں بولیں گے، تو آگے ایک اندھیرا ہے، ایک ایسا اندھیرا ہے، ایک ایسی آگ ہے کہ جس میں پھر اس ویسٹ کو بھی اس آگ کی لپیٹ میں آنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں آپ نے حکومت کن پہ کرنی ہے؟ عوام پہ کرنی ہے۔ جب عوام ریٹیلیٹ کر جائے گی تو آپ مجھے بتائیں آپ حکومت کس پہ کریں گے؟ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت اشفاق صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم نے مارکا حق، آپریشن بنیان المرصوص، اس کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال اور پاکستان کا اس وقت دنیا کے اندر ایک ابھرتا ہوا رول، اس پر بات کی۔ تو ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں مظہر عباس، جو کہ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر، آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزتوں سے نوازا، اور آج پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ میاں صاحب، مارکہ حق کو 1 سال مکمل، آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزتوں سے سرفراز کیا، پاکستان کا مورال بلند ہوا، کیسے فخر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و تعز من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عزت دیں۔ پوری دنیا کے اندر آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ پہلے ہم نے انڈیا کو شکست دی، ہمارے پاک افواج نے جس طرح سے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا بنیان المرصوص میں، اور پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی، پاکستان کے عوام کو عزت دی، پاکستان کے افواج کو عزت دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان میں پاکستان کے اداروں کو پوری دنیا کے اندر عزت دی۔ پورے مسلم امہ کا سر جو ہے وہ فخر سے آج بلند ہے۔ تو اس پہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہمیں پاکستان کے اداروں پہ، اپنی گورنمنٹ پہ، ہمارے چیف سید عاصم منیر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور پوری گورنمنٹ کی طرف جو ہے ہمیں ان پہ ایک فخر ہے، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو ہمیشہ عزت سے نوازے۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے کا چوکیدار بنتا تھا، اس خطے کا تھانے دار بنتا تھا، مگر آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی کے بعد اور ان کا صندور جو ہے وہ پٹ جانے کے بعد جو اللہ نے پاکستان کو عزت دی، آج بھارت کو آپ کس مقام پر دیکھتے ہیں، اور بھارت کو جو اس وقت دنیا میں جگ ہسائی کا سامنا ہے اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، مسلم ممالک جہاں بھی ہیں وہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ کی طاقت ہے، اس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور دنیا میں کسی بھی جگہ ہماری اگر کہیں پر بھی جنگ ہوگی تو ہم اس کلمہ کی طاقت سے ہم جنگ جیتیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا مقابلہ کریں گے پاکستان کا، اسلام کا، یا کیا ان کی حیثیت ہے، کیا ان کی جرأت ہے، کیا ان کی طاقت ہے کہ وہ ایک ایٹمی ملک ہے ہمارا۔ ہمارے افواج، ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ اتنے مضبوط ہیں، ہمارے یہاں کا ہر پاکستانی
اتنا مضبوط ہے، اتنا جذبہ رکھتا ہے، اتنی ہمت رکھتا ہے کہ وہ کلمہ کی طاقت سے کسی بھی ٹائم کسی کو مخالف ملک کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کو اتنی عزت دی، مارکہ حق کے بعد آ کے آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ اب بھی وہ جو اس کو بھی ہم انجوائے کریں اس ٹائم کو، کہ امریکی صدر جو دنیا کی سپر پاور ہے، وہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ ٹویٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے اتنے رافیل گرائے اور اتنے جہاز گرائے۔ تو یہ جو اللہ نے عزت اور جو اللہ نے پاکستان کو وقار دیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس نے بھرپور جواب دیا اور اس نے منہ توڑ جواب دیا دشمن کو، اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ اس کا جو سلسلہ ہے یہ اب تک جاری ہے، کیونکہ ایران امریکہ مذاکرات میں بھی پاکستان جو ہے وہ صفِ اول میں ہے، اور دنیا کی نظر سفارتکاری جو ہے وہ پاکستان پر ہے۔ دیکھیں جنید بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے چیف سید عاصم منیر صاحب کی انتھک محنتوں اور پاکستان کا اور اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل کا اعزاز بھی اسی جو ہے وہ جنگ کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کی محنتوں کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ، اور پھر میں اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں، افواج ہیں، ان کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ہم سب پر فرض بھی ہے، اور ہمیں اپنے اداروں پہ فخر بھی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پاکستان کو عزت دی، اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے وہ ہمارے اداروں کا ہی ہے، پاک افواج کا ہی ہے۔ پاک افواج نے جس طرح پاکستان کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اندر طاقت اور عزت کے طور پہ منوایا ہے، تو میں اپنے پورے پاکستان کے عوام کو، مسلم ممالک میں بسنے والے تمام دوستوں بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پہ خوشی منائیں، اظہار تشکر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک افواج اور اس گورنمنٹ کی وجہ سے پاکستان کا، عالم اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ آج پوری دنیا کے اندر بلند ہے۔ امریکہ جو ایک سپر پاور مانا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر، آج وہ بھی پاکستان کے آگے منتیں کرتا ہے کہ ہمارے مذاکرات میں آپ ثالثی کا کردار جو کی نظر اس وقت اسلام آباد پر ہے، اور عالمی سفارتکاری جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے، اور دنیا کے جو فیصلے ہیں جو ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ وہ پاکستان میں ہوں گے، اور وہ وقت اب جو ہے وہ یہ نسل جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب یقینی طور پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور جو سرفرازی نوازی ہے، یہ آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی بدولت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ مارکہ حق کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے، آپریشن بنیان المرصوص پر کامیابی کے بعد سجدہ ریز ہے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو اب خاص طور پر ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری کے لیے اب جو ہے وہ کیا ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ پاکستان ایک توجہ کا ملک بن چکا ہے، جنگی صورتحال کے باعث اور خطے میں صورتحال کے باعث ہمارے ذرا کچھ معاشی صورتحال بھی متاثر ہو رہی ہے، مگر سمجھتے ہیں کہ اب ان کامیابیوں کے باعث جو ہے اللہ تعالیٰ معاشی میدان کے اندر بھی پاکستان کو دنیا کے ایک اعلیٰ مقام دے گا، اور جو ہے وہ دنیا اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ دیکھیں، میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں یہ بالکل چھوٹی سی حیثیت ہے ان کی، یہ بالکل مائنر سا ایشو ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ اتار چڑھاؤ یہ ہمارا بنیادی حصہ ہے زندگی کا، مہنگائی، غربت، یہ مسائل زندگی کے بڑے مسئلے ہیں یہ سب، یقینی یہ زندگی کے عام آدمی بڑا، ہاں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جنید صاحب، یہ چلتے رہیں گے، اور میں اس پہ اپنے پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جتنی بھی مہنگائی ہوئی، جتنا بھی اس طرح کے معیشت کی وجہ سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ لوگوں نے ہمت، پاکستان کے عوام نے پوری دنیا کے اندر ہمت کے ساتھ، جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ ہر طرح کے مسائل کو فیس کیا، اور صرف شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، اپنے افواج کا، اپنے اس ملک کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کا شکریہ ادا کیا کہ جس طرح سے آج عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کا جھنڈا آج بلند ہے۔ تو ہمارے لیے یہ مہنگائی، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو یہ کوئی قدر نہیں رکھتے۔
آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر بلند ہے, سرفراز ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا پاکستان مضبوط ہو, ہمارے پاکستان کی عزت ہو, یہاں کے عوام کا عزت ہو. باقی مسائل زندگی کا حصہ ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں, یہ آنا جانا ہے. تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہے, گورنمنٹ رسپانسیبل ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بہت بہتر, آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے میاں مظہر عباس, بات کر رہے ہیں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر, آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی پر. تو ناظرین جائیں گے بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی والے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں آپریشن بنیان المرصوص کی اور مارکہ حق کی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی کامیابی سے نوازا. اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق رکن صوبائی اسمبلی شہزاد مقبول بھٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شہزاد بھائی, اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت سے سرفراز فرمایا, دنیا کے اندر پاکستان نے ایک نئی پہچان لی, خطے کا جو چیمپئن بنتا تھا, جو تھانے دار تھا, اس کو منہ توڑ جواب پاکستان نے دیا. کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے ایز اے پاکستانی کہ اپنے سے 100 گنا بڑے ملک کو جس طرح ہماری سیکورٹی فورسز نے جس طرح عبرتناک شکست دی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. اور جس طرح پاکستان کا پرچم بلند ہوا ہے اور پاسپورٹ کی پہچان بنی ہے, عزت بنی ہے, میں اپنی سیکورٹی فورسز جتنی بھی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس میں فضائیہ بھی ہے, چیف آرمی سٹاف حافظ صاحب, اور جتنے بھی ہیں گورنمنٹ پاکستان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے. عسکری اور سیاسی قوت جو ہے وہ ایک پیج پر نظر آئی. الحمدللہ ایک پیج پر, آج بھی ایک پیج پر ہے, اور ہماری فورسز صحیح طرح چل رہی ہیں, صحیح سمت پر جا رہی ہیں, اور پاکستان کو جس نظریے سے لے کے ہم چلے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو سیاسی قوت اور ان کے ساتھ مل کے خوشحال بھی بنائیں گے. اور آج تو بڑی خوشی کا دن ہے. اچھا, جب 1 سال پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ ملتان کے اندر بندرگاہ بھی ہے, لاہور کے اندر جو ہے سمندر بھی ہے, تو کیسا محسوس ہوا کہ بھارتی میڈیا سے آپ کو پتہ چلا کہ ملتان کے اندر سمندر بھی موجود ہے؟ تو کیسا لگا آپ کو؟ آپ نے وہ دیکھا پھر جا کے؟ سمندر ہوتا تو دیکھتے جا کے, تو جن کے جھوٹے دعوے تھے جو, اور ہماری یہ ہے اس دوران جب یہ چل رہی تھی, جنگ چل رہی تھی, اور مجھ سمیت ہر پاکستان کا جوش جذبہ تھا اور اپنی فورس جنون تھا, فورسز کے پیچھے کھڑا تھا, کیونکہ ہمارا پاک سرزمین کے لیے مر مٹنے کو ہر کوئی تیار. دیکھیں ہمارا ایمان ہے, گئے تو شہید, بچ گئے تو غازی. اور جس طرح ہمارے سپہ سالار, جس طرح ہمارے ایئر فورس کے جوان جنہوں نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کے دستخط کر کے اور وہ گئے اور دشمن کو اور ناک کو چنے چبوا دیے, تو اس کی مثال نہیں بنتی. کیسے جگرے سے جا رہے تھے وہ بھی قابل احترام ہے, اور وہ بھی تعریف کے قابل ہیں جنہوں نے, ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیا. اچھا شہزاد صاحب, دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہر ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. بھارت ایک ایسا بدقسمتی سے ملک ہے کہ جہاں پر بھی اس کے ملک کے اندر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے وہ فی الفور پاکستان پر الزام لگاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو, پلوامہ ہو, اس طرح کے دیگر ممبئی اٹیک ہوں, دیگر جو بھی معاملات ہوں, فی الفور وہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ہمیشہ پاکستان پر الزام لگاتا ہے, اور اس دفعہ پاکستان نے پہلے امن کی بات کی, 2 روز اس کو برداشت کے, پھر جب جواب دیا تو پھر وہ دنیا کے سامنے جو ہے اس کی طاقت کا جو پول ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. اس میں نا غرور تھا بھارت میں, وہ اپنے خود یہ چیزیں ایس ایچ او بننے کا شوق تھا, ایس ایچ او سے اوپر یہ خود ساری چیزیں کروا کے نا وہ ہم پر نا اپنی دہشت دکھانا چاہ رہا تھا. اور جس طرح سے پھر اس کا وہ غرور خاک میں ملا, وہ پوری دنیا نے دیکھا. اگر ابھی تو ساتھ گرے تھے, ابھی جوانوں کو واپسی بلا لیا تھا, ورنہ یہ پورا ملک تباہ کر. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کی جو ہے وہ تشریح کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. یہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں دنیا کی سپر پاور ہے اس کا صدر جو ہے وہ دن میں 3 ٹائم ٹویٹ کرتا ہے, اور پاکستان کے کرتا ہے, اور اس میں بھارت کو بھی وہ آئینہ دکھاتا ہے, ان کو بتاتا ہے بار بار کہ آپ کے کتنے جہاز گرے. ہمارے شاہینوں نے ان کا جو رافیل تھا
وہ جو ہے وہ اس کو نست و نابود کر دیا اور اس کے شیر گر گئے تو کمال کر دیا. وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ ادا کروں جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کا شاہی انہوں نے کمال کیا. اور ان کو پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ان کے لیے خصوصی دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرمی چیف کو اس آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد جو ہے فیلڈ مارشل کا اعزاز جو ہے وہ نوازا اور پوری قوم اس پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے. فیلڈ مارشل کا اعزاز انہیں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد ملا. اس پر ان کو بھی اور ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری جو آج سربراہ آیا بیٹھا ہے چیف آرمی سٹاف چیف مارشل، ایک تو حافظ صاحب ہے اور اللہ کا نیک آدمی ہے، اور جس طرح سے اس نے سینہ تان کے مقابلہ کیا ہے تو اس کی مثال نہیں ملتی، اور میں بھی اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور بڑا اعلیٰ انسان ہے اور اس کا سایہ پاکستان پر سلامت رہے. اور یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے جیسے میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، ان کے مل کے یہ فیصلے کیے ہیں. اور جس طرح سے یہ فیصلے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آگے بھی ان کو چاہیے کہ اس طرح سے فیصلے مل کے کریں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اب بھارت کو جب یہ جو دنیا کے اندر اس کی جگ ہسائی ہوئی اور اس کی عسکری قوت کا بھی پول کھلا تو بھارت جو ہے نا اب وہ شر پسندی کی طرف ہے. کبھی وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ ہمارے خوارج کو جو ہے وہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے. تو بھارت اپنی حرکتوں سے لگتا ہے آپ کو کہ کبھی باز آئے گا، یا اس کا ایک ہی حل ہے بنیان المرصوص اس کا حل سمجھتے ہیں آپ؟ سر یہ کبھی باز نہیں آئے گا، نہ وہ پہلے کبھی باز آئے تھے. ان کو پاکستان ویسے چپتا ہے. یہ تو شکر ہے میرے اللہ پاک کا کہ پاکستان آج سپر پاور ہے. ایٹمی دھماکے میں محمد نواز شریف نے کر کے اس پاکستان کو سپر پاور بنا دیا، اور اسلام کی پہلی سپر پاور، اس میں کوئی شک، اسلام کی پہلی سپر پاور یہ بنا. اور آج ہماری طرف یہ میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا. وہ ایسے گدڑ بکتیاں کرے گا، یہ حرکتیں بھی کرے گا، لیکن ہماری فورسز ہر ٹائم تیار بیٹھی ہیں، ہمارے جوان ہر ٹائم تیار بیٹھے ہیں. اور جو دوسری بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آپ کر رہے تھے، وہ تو یہ مودی بیچارہ پتہ نہیں سو رہا ہوتا تو وہ اسی ٹائم اس کو یہ کہتے ہیں اس کے 7 طیارے گرے، میں نے بچایا، میں نے 150 جنگ رکوائی. پاکستان جو ہے وہ اس کا سوئے ہوئے کو اس کی دکھتی رگ پہ ایسا وہ بیچارہ تڑپ کے اٹھ پڑتا ہے. اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے. اور میرے خیال ہے کہ اگر اس نے اب حرکت کی تو اب ہم چائے جا کے وہیں پئیں گے. مطلب جو ہم نے کل بھوشن یادو کو یہاں چائے پلائی تھی اب ہم خود وہاں جا کے چائے پیے. وہ تو پھر عمران خان صاحب نے پلا دی چائے، ورنہ ہم نے خود ادھر ہی جا پینی تھی چائے. ہاں جی، ہم فورسز کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بالکل جی، ضرورت پڑے گی ہم بھی پاکستانی کیپ پہن کے، اگر ہمیں فوج میں بھرتی ہوا تو ہمیں کریں گے تو ہم فوج میں ان کے شانہ بشانہ جا کے جنگ لڑیں گے. بالکل. بھارت اپنی جو ہے وہ حماقتوں سے اور اپنی شر پسندی سے اگر باز نہیں آتا تو پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کا جذبہ اس وقت عروج پر ہے اور وہ بھارت کو دوبارہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جس طرح سابق ایم پی شہزاد مقبول بھٹا بھی بےتاب ہیں کہ اگر بھارت جو ہے وہ اپنی ان خباستوں سے باز نہیں آتا تو وہ خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق رونما ہو، اور اب کی بار جو ہے وہ چائے جو ہے وہ دہلی جا کر پینا چاہتے ہیں. تو ناظرین جائیں گے بریک پر اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح نصیب فرمائی، پاکستان کا مورال دنیا کے اندر بلند کیا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر مدثر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدثر شاہ سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے. شاہ جی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی فتح نصیب فرمائی، کیسے دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل آپ کی بات کی تائید کروں گا. آج ہمارا پورا سال ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ہمیں فتح نصیب فرمائی، کیونکہ دشمن کے نہ صرف دانت کھٹے کیے، جو کہ وہ صبح شام بولتا تھا کہ جی گھر گھس کے ماریں گے، گھر گھس کے ماریں گے. ان کو سمجھ میں آ گئی جب کسی دوسرے گھر میں بغیر اجازت کے جایا جائے. تو آج ان کو وہ ہمارے آرمی چیف صاحب کی قیادت میں وہ ہمیں اللہ نے فتح نصیب فرمائی.
کہ ان کو جس طرح بنیان المرصوص کا بیسک جو مقصد ہے وہ لوہے کی سیسا پلائی دیوار تو اور سیسا پلائی دیوار کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار کے بنے ہوئے ہیں. وہ ایک مرد آہن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اسی لوہے کے بنے ہوئے ہیں جس لوہے سے رب نے اس پاکستان کو بنایا. اور آئرن فسٹ کی طرح ان کے نہ صرف ان کو منہ کی کھانی پڑی, وہ آئرن فسٹ ان کے منہ پر بھی پڑا, اور ان کو پتہ لگا کہ جب یہ سیسا پلائی دیوار وہ کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سیسا پلائی دیوار کے پیچھے ہر کوئی مرد آہن ہے اور ہر کوئی اپنے ملک و قوم کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اچھا شاہ جی, بھارت جو ہے وہ دنیا کے اندر خاص طور پہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ اپنی نمبرداری قائم کیے ہوئے تھا اور وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا اس خطے کا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا. آج بھارت جو ہے وہ دنیا کے اندر تنہا دکھائی دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی جو کامیابی ہے, اس کا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے سر جاتا ہے؟ دیکھیں جی, بیسک ایک چیز ہے انما اعمال بالنیات. چیف صاحب کی سب سے پہلے دن تھا کہ ہم نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنانا ہے. جب آپ کی نیت صاف ہو تو وہ رب العزت رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر قدم میں آپ کی رہنمائی فرماتا ہے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کس طرح اس جنگ کو بھی روکا ہوا ہے, اس جنگ کو روکنے میں کیا پیش قدمیاں کر رہا ہے, اس جنگ کو روکنے کے لیے کن کن لوگوں کے ساتھ کن کن ممالک کے ساتھ مل کر. ہم صرف ہمارا ایک مقصد ہے, عزت کرو گے ہم عزت دیں گے. تم اگر ہمارے ساتھ کو بدتمیزی کرو گے یا گھسنے کی کوشش کرو گے, نہ صرف ہم اس کا جواب دیں گے, تمہیں گھر گھس کے ماریں گے اور بتائیں گے کہ یہ وہ قوم ہے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر پیچھے کھڑی ہے. اور جس طرح قرآن بنیان المرصوص میں سیسا پلائی دیوار بنا ہوا ہے, ہر موقع پر ہم آئرن مین کی طرح ایک آنے مردوں کی طرح ہم, چاہے وہ فارن آفس کا ہمارا محکمہ ہو, چاہے وہ دنیا کے انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے جانا ہو, انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو, ہم نے ہر چیز کو, ہماری آرمی چیف نے ہر چیز پر ثابت کیا ہے کہ ہم نیت صاف ہو تو ہر چیز قابل تسخیر ہے. آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ امن کے ساتھ دنیا جو ہے وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اور پاکستان نے بھی ہمیشہ امن کو سپورٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ بھارت نے یہ حماقانہ حرکت کی تو پاکستان نے 2 سے 3 روز جواب نہیں دیا اس کا. بھارت نے ہمارے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کیا, ہماری عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا, نہتے شہری جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے. دنیا کے اندر جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نہتے شہریوں کو جو ہے وہ نہیں مارا جاتا, عبادت گاہوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے, خواتین اور بچوں پر اٹیک نہیں کیے جاتے. مگر بھارت نے اس سب کو پامال کیا, ایک جو ہے وہ سپر پاور ملک اور ایک آزاد خود مختار ملک پر حملہ کیا. پھر اس کے بعد جب ہمارے شاہینوں نے ان کو جواب دیا, پھر بھارت پوری دنیا میں اپنا رونا روتا ہوا نظر آیا. تو یہ بھارت کی جو مختلف چالیں ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں ایک دنیا کے سامنے اب جو ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے؟ آپ نے 2-3 باتیں ایسے کی. دیکھیں, آپ نے کہا کہ جی ہم نے 2-3 دن اس کا انتظار کیا. جب شیر نے حملہ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے, پیچھے ہٹ کے پھر اس کی حکمت عملی ہوتی ہے. یہ ہمارے چیف صاحب کی حکمت عملی تھی. انہوں نے پہلے دیکھا تو وہ 2 سیکنڈ پیچھے ہٹے, 2-3 دن انہوں نے پیچھے ہٹے ایک شیر کی طرح, اور پھر جب شیر نے حملہ کیا تو اس کے دانت بھی کھٹے کیے اور اس کو وہ ماری جو وہ بہت کہا کرتا تھا کہ جی ٹویٹر پہ ان کا ہوا جی بگ برڈز آ گئے ہیں, بگ برڈز آ گئے ہیں. تو وہ الحمدللہ ہماری فاختہ بھی ہو ان کے عقاب سے افضل ہے. اور دوسرا, بالکل ہم امن کے لیے, بالکل ہر وقت ہم امن کے لیے تیار ہیں. آپ محبت کا 1 قدم بڑھائیں گے, ہم 10 بڑھائیں گے, مگر اگر آپ ہمارے خود مختاری پر حملہ کریں گے, ہم اس کا وہ جواب دیں گے جو رہتی دنیا تک پوری دنیا کو یاد رہے گا کہ ہم نے کس طرح ان کے طیارے گرائے, ان کا SU-400 جو ان کا بہت بڑا ریسیپٹر تھا, ریٹیلیٹر تھا, وہ تباہ ہوا. اور ان کے جو بھی ہمارے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پٹھان کوٹ میں ہر جگہ پہ انہوں نے انسٹال کیے ہوئے تھے, وہ ہم نے کر کے بتایا کہ ہاں ہم تمہارے گھر میں نہ گھس سکتے ہیں, ہم تمہیں ایسا جواب دیں گے جو دنیا آج کے زمانے میں, آج کی کرنٹ میڈیا وار میں, کرنٹ الیکٹریسٹی میں, کرنٹ ڈیجیٹل وار میں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان نے آج جنگ کی ہے آج تک کرنٹ دنیا میں کسی نے نہیں کی. اب یہ بھی دیکھیں کہ بھارت کے اندر جہاں بھی کوئی سیکیورٹی لیبس ہوتے ہیں جہاں پر ان کی اپنی سیکیورٹی فیلئر ہوتا ہے, وہ ایک رٹی رٹائی ان کی سٹیٹمنٹ ان کے پاس لکھی ہوئی ہے, فل فور
پاکستان کے اوپر بلیم دیا جاتا ہے، فوراً پاکستان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنی سیکیورٹی کو میئرز کو جو ہے وہ بہتر نہیں کرتے۔ پاکستان نے ہمیشہ انہیں کھلے دل سے آفر کی کہ آپ آئیں، دنیا میں کہیں سے بھی تحقیق کروا لیں، کسی ایجنسی سے تحقیق کرا لیں، مگر وہ الزام تراشی اور پھر شاید انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو اپنا بالی ووڈ سمجھ لیا تھا، آگے سے ان کے ساتھ ہالی ووڈ والا کام ہو گیا۔ تو یہ سیکیورٹی لیپس کا الزام پاکستان پر جو وہ لگاتا ہے اور دنیا کے سامنے وہ مذاق بنتا ہے، اس ٹائم دنیا میں آپ بھارت کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ جی ان کو جگ ہسائی بھی ہوئی اور عزت دار کے لیے کافی ہے، مگر عزت دار کے لیے اس کو ان کی مکھی بھی مر جائے وہ ان کا یہی گلہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان، ان کا مچھر بھی مر جائے پاکستان، تو عزت دار کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہمیں، اسی لیے ہمارے آرمی چیف صاحب نے بنیان المرصوص کیا تاکہ ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ ہم عزت کے ساتھ چلیں گے، عزت کرو گے، پیار دو گے تو ہم پیار کریں گے، نہیں تو نہ صرف ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی آتا ہے اور ہمیں اپنے قوم کی اور اقوام کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کا رب نے اپنے قرآن کے ذریعے رسول پاک کی ہدایت کے مطابق بڑی اچھی تربیت ملی ہوئی ہے، اور ہماری درسگاہ، ہمارا تعلیم و تربیت ہمارے سامنے ہے۔ سے شاہ جی آپ نے وہ چیزیں بھی دریافت کی ہوں گی، ملتان کی بندرگاہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی، لاہور کا سمندر بھی دیکھا ہوگا، آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اس کے بعد 1 سال اس کو مکمل ہو چکا ہے نا، بڑی انٹرٹینمنٹ اس وقت چل رہی تھی۔ کسانی بلی کھمبا نوچے، اپنا ملک تو وہ سنبھال نہیں سکتے، اپنے تامل ناڈو کو وہ سنبھال نہیں سکتے، اپنا گھر ان سے سنبھلتا نہیں ہے اور ہمارے پاس آنے لگے۔ دنیا کے اندر شاہ جی 99 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، 99 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور بھارت جو ہے اس ٹائم زبان کی تقسیم، مذہب کی تقسیم، اس کے علاوہ ان کی جو اپنی ذات کی تقسیم ہے، مگر اس سب کے باوجود اس کا دار و مدار ہمیشہ پاکستان پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی خیر بنائے، کوئی پتہ نہیں، یہ سہرا بھی اللہ نے شاید ہمارے چیف صاحب کے ہو، کیا پتہ ہم چیف صاحب کی قیادت میں انڈیا بھی فتح کر جائیں۔ یہ بھی آخر بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو اب عزت نوازی ہے کہ دنیا کے فیصلے اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں، کبھی ہم یہ دیکھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا اور پاکستان کے اندر دنیا کے فیصلے ہوں گے، مگر اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ باتیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، مگر آج ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عظیم کامیابی اور عظیم عزت سے نوازا ہے، یہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک پیج پر ہونا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا فیوچر معاشی طور پر، دفاعی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ اسلام آباد ہے نا جی، تو اسلام کا قلعہ ہے تو وہ بن گیا۔ اسلام کا قلعہ کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اسلامی فیصلے اسلامی قلعے میں ہوں گے۔ چیف صاحب کی قیادت میں اور ہمارے محسن نقوی صاحب کی قیادت میں آج الحمدللہ وہ اسلامی قلعہ اسلام آباد بن چکا ہے۔ تو اب تو بس اب ہمارے عقاب نے پرواز پکڑی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اور یہ پرواز اونچی جائے گی اور دنیا دیکھے گی کہ اسلام آباد اسلام کا قلعہ بنا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی مارکہ حق کے حوالے سے آپریشن بنیان المرصوص پر، اور جو پاکستان کو خاص طور پر اللہ نے بھارت کے خلاف جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی، اور آج پاکستان کا مورال دنیا میں بلند ہے، دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے ہیں، دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ پاکستان عظیم ملک ہے اور عظیم ملک بننے جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو شاد رکھے گا، آباد رکھے گا اور تا قیامت رکھے گا۔ اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔